आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो एतकाफ़ के हवाले से है। जैसे कि आप जानते हैं कि आखिरी अशरा में एतकाफ़ किया जाता है। रमज़ानुल मुबारक का एतकाफ़ क्या है? एतकाफ़ की फ़ज़ीलत क्या है? इसमें हम क्या इबादत कर सकते हैं? घर में एतकाफ़ किया जा सकता है? औरतें किस तरह से एतकाफ़ करेंगी? इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक ज़रूर कर देना है और शेयर भी आगे लाज़मी कीजिएगा। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। जान लीजिए कि रमज़ान का एतकाफ़ जो है वो अल्लाह से करीब होने का एक ख़ास मौका होता है। रमज़ान रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है और रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ एक ऐसी इबादत है जो बंदे को दुनिया से काट कर सिर्फ़ रब से जोड़ देती है। आइए जानते हैं एतकाफ़ की हकीकत क्या है, फ़ज़ीलत और इसका तरीक़ाकार। सबसे पहले एतकाफ़ है क्या? एतकाफ़ का मतलब है अपने आप को मख़सूस वक़्त के लिए इबादत के लिए महदूद कर लेना। यानी दुनियावी कामों से अलग होकर सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत, तौबा और इस्तिग़फ़ार में वक़्त गुज़ारना, ये एतकाफ़ कहलाता है। अब रमज़ान के एतकाफ़ की अहमियत के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फ़रमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में हमेशा एतकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। एतकाफ़ दरअसल लैलतुल क़द्र की तलाश भी है, जो रमज़ान की आखिरी ताक रातों में होती है और ये रात हज़ार महीनों से अफ़ज़ल है। तो मोतक़िफ़ जब एतकाफ़ करेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो हर रात में अल्लाह की इबादत करेगा, तो मुमकिन इम्कान है कि वो लैलतुल क़द्र को भी पा लेगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। रमज़ानुल मुबारक में अब आपने एतकाफ़ करना किस वक़्त में है? आप जानते हैं कि एतकाफ़ का वक़्त होता है, किस वक़्त आपने जाना है, किस वक़्त आना है। तो एतकाफ़ का वक़्त क्या है? 20 रमज़ान को आपने मग़रिब की नमाज़ के बाद आपने एतकाफ़ के लिए बैठ जाना है और फिर चाँद रात तक ये एतकाफ़ जारी रहता है। अब इसमें एतकाफ़ का तरीक़ाकार भी मैं आपसे ज़िक्र कर दूँ और इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, वो भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। सबसे पहले तो एतकाफ़ का तरीक़ाकार नोट कर लीजिए, देख लीजिए कि क्या है और किस तरह से हमने एतकाफ़ करना है। क्योंकि बहुत से लोग जो एतकाफ़ करते हैं उनको पता नहीं होता है, तो ये आप लाज़मी इसको नोट करें। सबसे पहले तो नियत, दिल में ख़ालिस नियत करें कि ये इबादत अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। तो नियत अमाल का दारोमदार तो नियतों पर है, आप जानते हैं। तो इसी तरह नियत का होना ज़रूरी है। मुक़ाम, मर्द हज़रात सिर्फ़ ऐसी मस्जिद जहाँ 5 वक़्त की जमात होती हो, वहाँ एतकाफ़ करेंगे और ख़वातीन घर के एक अलग पाकीज़ा ख़ामोश कोने में एतकाफ़ कर सकती हैं। अब आपकी मसरूफ़ियात क्या होनी चाहिए? एतकाफ़ के दौरान आपने तिलावत कुरान पाक करना है, ज़िक्र करना है, दुरूद व सलाम पढ़ना है, नवाफ़िल पढ़ने हैं, दुआ करनी है और इबादत में अपना तमाम तर वक़्त जो है वो सर्व करना है। रमज़ान के एतकाफ़ की फ़ज़ीलत के हवाले से कहा जाता है कि गुनाहों की मुआफ़ी का बेहतरीन मौका है, दिल के सकून और रूह की सफ़ाई का बेहतरीन मौका है, अल्लाह से बराह रास्त राब्ता रखने का बेहतरीन मौका है, लैलतुल क़द्र की तलाश का बेहतरीन मौका है, नफ्स की इस्लाह और रूहानी तरक्की का बेहतरीन मौका है। एतकाफ़ करने वाले को चंद अहम बातें जो हैं वो अपने ज़हन में रखनी चाहिए। क्या? गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करेंगे, मोबाइल और सोशल मीडिया से फ़ासला रखेंगे, ज़बान को झूठ, ग़ीबत, फ़ज़ूल गोई से बचा कर रखेंगे और कसरत से इस्तिग़फ़ार करेंगे। अब एतकाफ़ में पढ़ी जाने वाली मसनून दुआएँ कौन-सी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे? तो सबसे पहले इस्तिग़फ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि का आप ज़िक्र जो है वो बहुत ज़्यादा करेंगे। इसी तरह से दुरूद इब्राहीमी, दुरूद इब्राहीमी आप कसरत तादाद में पढ़ेंगे, जितना आपसे हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे। इसी तरह तौबा करेंगे, तौबा की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है और अगर आप इस तरीके से जो अल्लाह करीम ने फ़रमाया है, जो कुरान करीम की आयत है, रब्बिग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, ये आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा
جو بھی طاق راتیں ہوں گی، جیسے 21ویں شب ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں شب ہے، اس شب میں آپ نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی تھی، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اب یہ تو مرد حضرات تو جب مسجد میں ہوں گے تو انشاءاللہ وہ کریں گے، لیکن خواتین کے حوالے سے کہ وہ گھر میں کس طرح سے اعتکاف کریں گی، رمضان کا اعتکاف وہ کس طرح سے کریں گی، تو خواتین کے حوالے سے خصوصی جو ہے میں یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے تاکہ وہ گھر میں ایک اعتکاف جب کرے تو مکمل اس کی فضیلت اور مکمل اس کو جو ہے وہ کر سکیں۔ گھر میں الگ جگہ آپ ایک مختص کریں گی خواتین، جیسے کوئی کمرہ یا پردے میں، اگر ایک کمرہ ہے یا گھر چھوٹا ہے تو پردے میں ایسی جگہ اس کے پردہ آپ لگا کے اس کے پیچھے آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ وہاں آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف عبادت، تلاوت، ذکر، درود اور دعا میں ہی وقت گزارنا ہے۔ ضرورت کے علاوہ اس جگہ سے، کیونکہ اب گھر میں ہے، مسجد میں تو ظاہری سی بات ہے مرد حضرات مسجد میں ہی ہوتے ہیں، گھر آنا نہیں ہوتا ہے، لیکن جو عورتیں ہوتی ہیں وہ گھر کے مطلب اگر گھر میں اعتکاف کیا ہوا ہے تو بغیر کسی ضرورت کے وہ زیادہ جو ہے وہ اس سے چار دیواری سے، اس کمرے سے نہیں نکلیں گی، وہیں پر ہی اپنا وقت گزاریں گی اور سادگی سے، خاموشی سے، خشوع کے ساتھ اپنا جو ہے دن گزاریں گی۔ اسی طرح سے دنیاوی کاموں سے دل کو ہٹا کر روحانی فضا جو ہے وہ بنائیں گی اور جتنی عبادات ہو سکیں وہ اللہ سے کریں گی اور اللہ سے اپنے تمام تر جو معاملات ہیں ان کو اللہ سے جو ہے مانگیں گی۔ اسی طرح اب خواتین کے لیے اعتکاف میں جو چند آسان عبادات ہیں وہ میں ان سے ذکر کرنا چاہوں گی تاکہ ان کے لیے آسانی ہو۔ اسی طرح نفل نمازوں کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے فرض نمازوں کے علاوہ جتنا ہو سکے نوافل پڑھیں، نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، تسبیحات کریں، اسماء الحسنہ پڑھیں، دعائیں کریں، تفسیر سنیں۔ اب آنکھوں میں آنسو، زبان پر دعا، دل میں سچائی، یہی روح کا اعتکاف ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو ہوں، زبان پر دعا ہو اور دل میں ہماری سچائی ہو، سچے دل سے ہم کرتے ہوں۔ تو آپ نے انشاءاللہ یہ کرنا ہے۔ اور اب اعتکاف کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہیں کہ اعتکاف ایک بہت ہی روحانی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے ظاہری اور باطنی فائدے بہت زیادہ ہیں۔ جو اعتکاف کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے دل اس کا پاک ہوتا ہے اور روح کو اس کی سکون ملتا ہے۔ اعتکاف میں بندہ توبہ اور استغفار بھی کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والا جب رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پا سکتا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب جب انشاءاللہ وہ ہر وقت اعتکاف میں ہوگا تو اس کی نماز، تلاوت، ذکر، درود، دعا اس کے بھی ذوق بڑھتا ہے اور دل میں نرمی اور عبادت کا جو ہے وہ شوق پیدا ہوتا ہے۔ اعتکاف نفس کی خواہشات کو قابو رکھنے، صبر سیکھنے اور اخلاق کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے دنیاوی فکر سے بھی چھٹکارا ملتا ہے۔ چند دن دنیاوی فکروں سے دور رہ کر بندہ اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں اپنے تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ نیکیوں کا خزانہ اکٹھا ہو جاتا ہے، ہر لمحہ نیکی میں لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ خاموش بیٹھنے کے وقت بھی عبادات میں اس کے شمار ہوتا ہے۔ آخرت کی تیاری، اعتکاف انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، قبر کی تنہائی یاد آتی ہے اور انسان سچی توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی چند جو ہے وہ میں آپ سے ذکر کر دوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اعتکاف کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف فرماتے تھے اور جب آپ کا وصال قریب آیا تو آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ واقعہ میں بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود اعتکاف کو ہمیشہ اختیار فرمایا بلکہ آخری سال میں اس مدت کو بڑھا دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے جیسے جیسے زندگی آگے بڑھی آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا میں نے لیلۃ القدر کو پایا، پھر مجھے بھلا دیا گیا، مگر تم اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو لیلۃ القدر کے حصول کا اہم ذریعہ بتا دیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ایک چٹائی کے کمرے میں بیٹھے جہاں دنیا سے مکمل کنارہ کشی کر کے صرف اللہ کا ذکر کیا، تلاوت، دعا اور عبادت میں مشغول رہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے اعتکاف دل کی پاکی، خشوع، عاجزی اور روحانی ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ اب گھر پر اعتکاف کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ عورتیں جو گھر میں اعتکاف کریں گی
اسلام نے عورتوں کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں، اور اس کا اجر اور روحانی فائدہ بھی وہی ہوتا ہے جو مرد کو مسجد میں اعتکاف کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔ اگر نیت خالص ہو، عبادت میں دل لگایا جائے تو انشاءاللہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا اس عورت کو، جو تمام دنیا سے کٹ کر ہٹ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتی ہے، تو اس کے دل کو اللہ سکون اور نور والا بنا دیتے ہیں، گناہوں کی مغفرت ہوگی، لیلۃ القدر ممکن ہوگی، عبادت کی رغبت بڑھے گی، روح پاکیزہ ہوگی، نفس کی تربیت اور دل کی اصلاح ہوگی۔ اگرچہ گھر میں اعتکاف ہوتا ہے، لیکن اگر دل غافل ہو یا عورت وقت فضول باتوں میں گزارے، موبائل میں، گپ شپ میں یا سستی میں پڑ جائے، تو یہ اعتکاف کا اکثر مقصد جو ہے وہ کھو بیٹھتی ہے۔ تو آپ نے انشاءاللہ تعالی آپ نے یہ تمام تر جو میں آپ سے ذکر کیا ہے، آپ نے اس ذریعہ سے آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ بھی میں نے آپ سے ذکر کی ہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ تو نیت کی بڑی اہمیت ہے، نیت کرنے کے بعد آپ بہترین جگہ کا انتخاب کریں۔ اس کے حوالے سے ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی نماز اس کے گھر کے اندرونی حصے میں زیادہ بہتر ہے، اور جب نماز کی جگہ گھر ہے تو اعتکاف کی بہترین جگہ بھی گھر ہی ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی تھیں، وہ اپنے گھروں میں پردے کے اندر عبادت کرتی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے آپ مستقل اس کو کرنے والی جو عورتیں انشاءاللہ تعالی وہ گھر میں ایک مخصوص پاک جگہ بنائیں گی جو مسجد کی طرح ہو، پاک صاف ہو، اور آپ گھر میں رہ کر گھر پر آپ جب اعتکاف کریں گی تو آپ کے گھر میں رحمت نازل ہوگی، دل میں نرمی آئے گی، بچوں اور خاندان پر بھی روحانیت کا اثر ہوتا ہے، اور زندگی میں سکون اور برکت اور خوشی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اور بے شک یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ اعتکاف کریں تو آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہ ہو، اور آپ جو ہے وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اس میں گزار سکیں۔ تو آپ ضرور جو ہے اعتکاف کریں۔ بے شک اللہ کریم جو ہے اعتکاف تنہائی نہیں ہے بلکہ قربت الہی ہے، یہ 10 دن ایک زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ تو آئیے جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں اپنے رب سے رو لگائیں گے، شاید یہی لمحے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ اور تمام سننے والوں سے گزارش ہے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رب ہمیں وہ سجدے نصیب کرے جس میں ہمارے دل بھی جھک جائیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔